बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अवैस है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लाम ऑनलाइन, जिसमें हम रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के ऊपर बहस करते हैं और उसका शरई तौर पर हल भी यहाँ पर बताया जाता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और जो है इसके अंदर तरह तरह के जो है वो काम करने को देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ईद मिलादुन नबी की हकीकत क्या है और किन किन बातों में इख्तलाफ है और किन बातों में इत्तेफाक है और कौन कौन से काम इसमें करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, और ये जश्न ईद जो है मिलादुन नबी कहाँ से साबित है और आया साबित है भी या नहीं, और कौन से दलाइल ऐसे हैं जिनकी बिना पर ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करना और फिर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को रबीउल अव्वल के साथ ख़ास करना और इसमें जो है वो जलसे जुलूस करना। फिर तीसरी चीज़ जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी की हकीकत क्या है और इसमें जो होने वाले मुनकरात हैं यानी गलत चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और फिर जो है इख्तिलाफ की नोयत के ऊपर बात करेंगे और फिर आखिर में आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक बात तो ख़ास तौर पर जहन में बिठा ली जाए, और बल्कि मैं कहता हूँ कि कानों के सारे सुराख खोल के 14 तबक खोल के रोशन करके ये बात अपने जहन में दिल में बिठा ली जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना सारी ज़िंदगी में किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन मना नहीं है। जब भी करेंगे तो ये ज़िक्र खैर ही होगा। ठीक है, ये बात सबसे पहले ज़हन में रख ली जाए। अब चलते हैं आगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक की ज़िंदगी और सारी की सारी ज़िंदगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमको मिलती है, मनकूल है, उसको हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर डालने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो मोमिन का ये जो है अमल जो मैंने अभी बताया है, यही उसका माह रबीउल अव्वल है, यही उसकी ईद मिलाद है। ठीक है, तो अब आते हैं रबीउल अव्वल के महीने में जो जलसे जुलूस किए जाते हैं उनके ऊपर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मोमिन की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि ज़िंदगी भर इसकी ज़ुबान पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तज़किरे हों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो आमाल इसके अंदर आ रहे हों। ज़ाहिर बात है कि जब किसी बंदे के साथ या किसी चीज़ के साथ मोहब्बत होती है, उसका बार बार तज़किरा इंसान करता है और उसकी अदाओं को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ढालने की कोशिश करता है। तो एक आशिक जो सच्चा आशिक होता है उसको जो है हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा आशिक होगा उसको हर वक्त यही फिक्र लगी रहेगी कि मेरे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किस तरह किया। कोई भी काम जिंदगी के अंदर आ जाए और किस वक्त उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, और इसी तरह जो है जो घर का काम करते थे वो कैसे करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ कैसे रहते थे। ये है एक सच्चे आशिक को जिसकी तलब होनी चाहिए, और जो तालिब सादिक होता है वो कभी महरूम नहीं रहता। इसलिए हर सच्चे आशिक को इस बात की तरफ रग़बत होनी ही चाहिए। अब आते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मिलाद के यानी जश्न ईद मिलादुन नबी की हकीकत क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना जिंदगी भर किसी भी लम्हे मना नहीं है, हर वक्त इंसान कर सकता है। और जहाँ पर एतराज़ पैदा होता है, इख्तलाफ पैदा होता है, वो यहाँ पर आकर पैदा होता है कि हम जब सारी ज़िंदगी के सारे दिनों को छोड़कर या सारे महीनों को छोड़ देते हैं और सिर्फ रबीउल अव्वल के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को ख़ास कर लेते हैं।
تو اختلاف یہاں پر آگے پیدا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یوم ولادت، میلاد منانا، ربیع الاول، ماہ ربیع الاول، اور خصوصاً اس کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں جلسے جلوس کرنا، اور پھر اس کو عید قرار دے کر اس میں عید والے اعمال کرنا، تو اس میں آ کر پھر اختلاف ہو جاتا ہے. پھر چراغاں کرتے ہیں اس میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، یعنی تاریخ ولادت، یہ بات ذہن میں رکھیں، تاریخ ولادت، یوم ولادت نہیں، تاریخ ولادت. کیونکہ اگر یوم ولادت ہوتا تو یہ سارے کام تو پیر والے دن ہوتے، ہر پیر کو ہوتے، لیکن یوم ولادت کو نہیں کرتے بلکہ تاریخ ولادت کو جو ہے وہ سارے کام کرتے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس کی 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ پھر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام درود و سلام، یعنی کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں مخصوص طریقے کے ساتھ، حالانکہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے درود و سلام پڑھنے کا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کی خوشی میں قیام کرنا یا میلاد النبی کی نسبت سے دیگر امور سر انجام دینا، اس میں شریعت کی کیا حیثیت ہے، یا یہ شرعی طور پر یہ کیا حیثیت رکھتا ہے. تو یہاں پر آ کر پھر اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر دوں کہ اختلاف تو صرف انہی چیزوں میں ہے. جس میں اختلاف نہیں ہے وہ کیا ہے کہ پوری زندگی میں جب مرضی، جس وقت مرضی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، خیر ہی خیر ہے. جس گھر میں حضور کا ذکر ہوگا وہاں خیر و برکت ہوگی. جس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اس گھر کے اندر خیر ہوگی. جس زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، اس زندگی کے اندر، جس جسم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر ہو، یعنی سامنے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ نظر آئے، تو وہ اس چہرے میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف کسی کا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، بلکہ اختلاف جو ہے وہ ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا، اور ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کے ساتھ خاص کرنا، اور پھر اس کے اندر طرح طرح کے عید والے اعمال کرنا، تو جو کہ اس میں آ کے پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس کا کوئی تذکرہ نہیں. صحابہ کرام کی زندگی، تابعین کی زندگی جو خیر القرون تھے، 30 سال خیر القرون کے، وہ زندگی، اس میں یعنی کہ ان کی زندگی سے ہم کو کوئی جو ہے وہ اس کا تذکرہ نہیں ملتا، یعنی اس طرح کی عید منانے کا. پھر تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یعنی کہ ان تمام زندگیوں کے اندر، اس تمام زمانے کے اندر ہم کو یعنی کہ اس طرح میلاد منانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہ آیا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کرنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور، حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دور جو ہے، کیا وہ حضرت امیر معاویہ کے یعنی کہ 2 سال ان کے بھی جو ہے وہ جو ہے خلفائے راشدین کے سالوں میں سے آتے ہیں، 2 سال ان کے بھی، 30 سال کا جو فرمایا ہے حدیث ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، ہم سے زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں ہم نے اس طرح کر کے تذکرہ کرنا کہیں بھی نہیں دیکھا. اور اسی طرح فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جو کہ احناف ہیں، اور احناف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، شوافع کی اٹھا کے دیکھ لیں، حنابلہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، مالکیہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، چاروں فقہ کے اندر، اور جو چاروں فقہوں کو بھی نہیں مانتے ان کی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں بھی یعنی کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خاص کر کے کرنا موجود نہیں ہے. تذکرہ کرنا موجود ہے لیکن خاص 12 ربیع الاول کے ساتھ یا جو ہے پورے ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کرنا یہ موجود نہیں ہے. تو اب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جشن عید میلاد النبی اور اس کے اندر ہونے والے جو دوسری باتیں ہیں، منکرات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جشن عید میلاد النبی کے نجائز اور بدعت ہونے کے متعلق ہم نے متعدد مفصل اور مدلل کتب تحریر کی جا چکی ہیں، جن میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے کی مکمل حقیقت واضح کی گئی ہے، اور یہ مضامین اس قدر کثرت سے لکھے گئے ہیں کہ عید میلاد کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ کافی ہیں.
اور ان کتب میں ان خود ساختہ اور بے بنیاد دلائل کے مدلل جوابات بھی موجود ہیں جو کہ عید میلاد کو جائز بلکہ مستحب قرار دینے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ تو اب یہ بات حقیقت میں سمجھ لینی چاہیے کہ عید میلاد النبی کہہ کر منانا 12 ربیع الاول کو یہ ایک بدعت ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے بڑوں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، آج تک 12 وفات کہتے ہیں، لیکن یہ چند ایک سال ہوئے 10-15 سال جب سے جو ہے عید میلاد النبی منائی جانے لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی سے متعلق چند بنیادی باتیں یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ یعنی کہ جتنی بھی ہم نے بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے بدعت اور ناجائز ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن و سنت اور حضرات صحابہ اور خیر القرون کے مبارک زمانوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ یہ کام 6 صدی ہجری میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ایک کتاب موجود ہے۔ ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے بلکہ لازم سمجھ کر ولادت با سعادت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، سیرت کے جلسے منعقد کرنا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے جو عمل کسی ماہ کے ساتھ خاص نہیں کیا اسے کسی ماہ یا دن کے ساتھ خاص کرنا اور اسے لازم سمجھ کر کرنا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو شریعت نے خاص نہیں کیا اس کو خاص کر لیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید کا نام دے کر عید منائی جانا تو یہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ شریعت میں 2 عیدیں ہیں، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹی عید بڑی عید، تو عید میلاد النبی کو کچھ لوگ روزہ رکھنے کا بھی کہتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جشن عید میلاد النبی کے نام پر چراغاں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور پھر بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے چراغاں کرنے کے لیے بجلی چوری کی جاتی ہے، تو چوری بجلی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ تو علیحدہ سے حکم ہے۔ اور پھر راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے جلوسوں کے لیے، تو یہ تو جلوس جو ہے راستہ بند کرنا تو درست نہیں ہے نا۔ تو ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ ہم کو اپنے کردار سے اپنے اعمال سے کرنا ہے، نہ کہ راستے بند کر کے شور شرابہ کر کے۔ تو یہ تو اظہار محبت نہ ہو گیا بلکہ ایذاء مسلم ہو گیا، تو ایذاء مسلم تو ویسے ہی حرام ہے۔ اور بعض مقامات پر عید میلاد النبی کے نام پر جو مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو اس کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بہت سے پھر اس دن جو ہے وہ یہ جو تقاریر کرنے والے ہوتے ہیں، مقرر حضرات، خطیب حضرات جو ہیں وہ من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں، منکرات حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر ان سبیلوں کے اور کھانے پینے کی چیزوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کھانا کھلانا اس طرح اتنا اس دن کے اندر جو ہے وہ ثواب کی چیز ہے۔ حالانکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی دن آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی دن بھی آپ جو ہے وہ شربت کی سبیل لگا سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنا اور عید میلاد النبی کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چونکہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ جو قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، تو عید کا مطلب جو ہے وہ خوشی ہے، لہذا ہم خوشی مناتے ہیں۔ اب جو ہے خوشی جیسے بھی منائی جائے تو بھئی خوشی ایسے منائی جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، تو خوشی منائی جائے ان موقعوں پر جو یعنی کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، صحابہ کرام نے منائی ہے، تابعین، تبع تابعین اور فقہاء کرام نے منائی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو یہ کہے کہ یہ عید نہیں ہے، تو 12 ربیع الاول کے ساتھ کوئی عمل خاص نہیں ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے دلیل نکال لی، کہاں سے یہ بھونڈا طریقہ ہے، یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ڈفر ہی ہوگا جو ایسی کوئی جو ہے نا خود ساختہ دلیلیں بنا کے پیش کرتا ہو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور اس ذکر کو جب مرضی کرنا، یہ تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جب پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب ہم کو اس کو خاص کر لیں اور پھر اس کے کوئی خاص اعمال بھی کر لیں، یعنی کہ اس کے متعلق ہم خاص ربیع الاول کے ساتھ یا کوئی اور ایسا دن جو کہ مخصوص نہیں ہے اس کو خاص کر کے اس کے پھر خود ساختہ جو ہے نا اس کے فضائل بھی بنا لیں اور پھر اس کے اندر جو ہے خود ساختہ اعمال بھی بنا لیں، تو اختلاف پھر اس میں ہے۔ اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نہیں ہے، اختلاف جو ہے
اس کی آڑ میں ہونے والی منکرات سے ہے، اور وہ میں نے ابھی جو ہے بیان کر دی ہیں۔ تو اختلاف جو ہے وہ کن باتوں میں ہے اور کن باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ پہلے میں بات کر دیتا ہوں کہ جن باتوں میں اختلاف نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا ذکر کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے نعمت اور باعث رحمت اور باعث ہدایت ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ سیرت کے تذکرے کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت بلکہ اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو جو ہے وہ ایمان کا جز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں کسی اور اس کی اہمیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعتیں لکھنے پڑھنے کو جو ہے وہ باعث ثواب سمجھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے اور ان کی فضیلتوں میں اور ان کی اہمیتوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ شرعی حدود میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے تذکرے بیان کرنے میں اور اس کی اہمیت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ کتنی باتیں جس میں اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف کن باتوں میں ہے؟ ربیع الاول کو خاص سمجھ کر اور بلکہ لازم سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت بعد سعادت کرنا اور یعنی کہ ذکر کرنا، تو اور اس میں پھر جلسے جلوس کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ اور ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو تنقید اور ملامت کا نشانہ ہی بن کے وہ کہتے ہیں تم گستاخ رسول ہو، تو ان پر اعتراض کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر شخصیت کا دن منانے میں اختلاف ہے جس میں اسلام کو کوئی تصور ہی نہیں۔ یوم ولادت کا جشن منانے میں اختلاف ہے، جشن منانے میں اختلاف ہے، جشن منانا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عید میلاد النبی کا نام دینے اور عید کا سا سما پیدا کرنے میں اختلاف ہے، اور اس میں چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا، راسوں کو بند کرنا، رات بھر اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نعتیں پڑھتے رہنا ساری بات، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، اس میں اختلاف ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے پر اعتراض ہے۔ آلات موسیقی اور موسیقی کی طرز پر نعتیں پڑھنا، اس میں اختلاف ہے۔ عید میلاد کے نام پر عورتوں اور مردوں کے اختلاط میں اختلاف ہے، اور عید میلاد النبی کے نام پر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنا اور شربت کی سبیلیں لگانا اور اس پر پھر خود ساختہ من گھڑت فضائل بیان کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ عشق نبی کے نام پر شرعی احکامات کی پابندی نہ کرنا، پامالی کرنا اور بدعات کی جو ہے وہ ترویج کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے اور اختلاف نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔